नामी आयत से हम पढ़ेंगे रोमन 10:10 रोमियो 10:10 आयत तक। बेटे आप लोग भी जाओ संडे स्कूल में, फ्राइडे स्कूल में, माँ गीत को फ्राइडे स्कूल में जाओ। हाँ शाबाश, गुड। क्योंकि रास्तबाजी, एक मिनट, अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जलाया तो नजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चनाचे किताब मुक़द्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि वही सब का खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फ़याज़ होता है। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। कौन नजात पाएगा? जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो क्या करेगा? नजात पाएगा। तो हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आए खुदावंद आए खुदा के पाक बर्रे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए। हालात के ख़राब होने के बावजूद भी तूने अपने लोगों को जमा किया कि लोग तेरी आवाज़ को सुने। तू मुझे और मेरी जमात को एक रूह में बांध ले और आज के कलाम के लिए हमें तैयार कर। और दुआ करते हैं तेरा पाक रूह गहरे तौर पर हमारे दरमियान जुम्बश करता हुआ नजर आए और एक एक जिंदगी रूह से भर जाए और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। ये सब कुछ आपके नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जितने बहन भाई मेरी आवाज़ को सुनते हैं वो तवज्जो फरमाएं। लिखा है, अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का क्या करे? इकरार करे, नंबर 1, और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू क्या करेगा? नजात पाएगा। अब हम गौर से तवज्जो से इस मज़मून को जानने और सीखने की कोशिश करते हैं ताकि हम आगे भी लोगों को बता सकें। 2 बातें कही गई हैं। पहली बात है, अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे। एक तरफ यीशु है और आगे बताया गया अगर तू अपनी ज़बान से यीशु का क्या करे? खुदावंद होने का इकरार करे तो, और दिल से ईमान लाए कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया तो तू क्या करेगा? नजात पाएगा। तो नजात पाने के लिए 2 बातें बताई गई हैं। कौन सी 2 बातें बताई गई हैं? नंबर 1, अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करना। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि यीशु जो है उसकी अलूहियत पर ईमान लाना है। यीशु मुकद्दसा मरियम के बेटे का नाम है। जब उसने तजस्सम इख्तियार किया तो तजस्सम इख्तियार करने के बाद जो है जो उसे नाम दिया गया वो जिस्मानी नाम यीशु है। जैसे हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो ये जिस्मानी नाम है। खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत जो है ड्यूअल थी, दोहरी थी, जिस्मानी और रूहानी। तो एक नाम उसका जिस्मानी है और दूसरा नाम क्या है? उसकी अलूहियत का क्या है? खुदावंद है। तो नजात पाने के लिए साल्वेशन हासिल करने के लिए हमें मुकद्दसा मरियम के बेटे की डिविनिटी के ऊपर, जो उसकी अलूहियत के ऊपर, जो उसकी खुदावंदियत के ऊपर कि वो खुदा है, उसकी खुदाइयत पर ईमान लाना है। पहली बात हमने ये सीखी है। और दूसरी बात हमने
اپنے دل سے ایمان لانا. ایک بات اقرار کرنا ہے، خدا کی الوہیت پر اقرار کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح کے خداوند ہونے پر اقرار کرنا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ خدا بھی ہے. تو یہ پہلی بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. اور جو لوگ اس کے خداوند ہونے کا اقرار نہیں کرتے وہ نجات حاصل نہیں کر سکتے. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ہم نے دل سے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. کیا ایمان لانا ہے؟ اس کی ریزریکشن پہ ایمان لانا ہے، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. دنیا کے قائدین، دنیا کے قابرین جتنے اس دنیا سے گئے ان کی قبریں موجود ہیں، لیکن آپ کا یسوع مردوں میں سے کیا ہے؟ زندہ ہے. وہ کہتا مکاشفہ پہلا باب 17ویں آیت میں کہ دیکھ میں مر گیا تھا اور اب میں زندہ ہوں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اب میں مرنے کا نہیں. آپ کا یسوع، میرا یسوع زندہ ہے. جو زندہ ہے وہ سنتا ہے، جو زندہ ہے وہ جواب دیتا ہے. میں اور آپ زندہ خدا کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. قیامت کے بعد، ریزریکشن کے بعد جب خداوند تیسرے دن جی اٹھا تو مریم مغدلینی اسے جا کے ڈھونڈ رہی ہے. آسمان سے آواز آئی کہ تو زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہے. آج کے مسیحوں کا یہ المیہ ہے. مجھے بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہمارے ایسے مسیحی ہیں جو بت پرستی پہ ایمان رکھتے ہیں، جو پیر پرستی پہ ایمان رکھتے ہیں، جو قبروں پہ ایمان رکھتے ہیں، جو جادو ٹونے پر ایمان رکھتے ہیں. میرا اور آپ کا یسوع زندہ ہے. ہم نے زندہ یسوع پر ایمان رکھنا ہے. آج بھی لوگ اپنی مرادیں پورا کرنے کے لیے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر اور طرح طرح کے مزاروں پر جاتے ہیں. لیکن آج جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، میں ان کے سامنے یہ چیلنج رکھنا چاہتا ہوں کہ زندہ کو مردوں میں مت ڈھونڈیے. آپ کا خداوند خدا زندہ خدا ہے. تو لہذا ہم نے زبان سے اقرار کرنا اس کے خدا ہونے کا. تو میں نے بتایا کہ خدا کی ذات کیا ہے؟ دوہری ذات ہے. اگر ہم کلام مقدس میں سے ایک حوالہ ہم اور دیکھ لیں تاکہ میں زبانی بھی کہہ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں اس کو دیکھیں. پہلا تموتھیوس 2 باب 4 آیت. یہ ہمارے منجی خداوند کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی کیا کریں؟ نجات پائیں. وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی کیا کریں؟ نجات پائیں. آسمان اور اس زمین کے درمیان یا نیچے جتنے لوگ رہتے ہیں، خدا کی دل کی مرضی کیا ہے؟ What does God want? خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی جتنی قومیں، اس دنیا کے اندر جتنی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، ہر نسل رنگ کے لوگ کیا کریں بھائی؟ بولیے بھائی، سو رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کریں؟ نجات پائیں. سب دنیا کیا کریں؟ نجات پائے. آپ لوگ میرے ساتھ رہیں. آپ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے ڈمی بن کے. آپ لوگ دھیان سے سنیں اور سوچیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم لوگ یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں، ہم کلام سننے کے لیے آئے ہیں، اور کلام ان کو شفا دیتا، ان کی زندگیوں میں کام کرتا جو سنتے ہیں. کلام ان کو نجات دیتا جو سنتے ہیں. تو لہذا یہاں پر ہم نے یہ بات سیکھی، اور سچائی کی پہچان تک کیا کریں؟ پہنچیں. کیا لکھا ہے؟ خدا کے دل کی مرضی کیا ہے؟ خدا کے دل کی مرضی یہ ہے کہ آسمان کے نیچے اس دنیا میں، اس پلانٹ میں جتنی قومیں بستی ہیں،
وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کا ایک ایک فرد کیا کرے؟ نجات حاصل کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ نجات حاصل کریں، اور نجات گھر بیٹھے کوئی نہیں پا لیتا، ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ اور کیا لکھا آگے؟ اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ What is righteousness? What is سچائی؟ Gospel of John chapter 8 verse 32۔ کیا بتایا میں نے؟ یونا کی انجیل 8 باب اس کی 32 آیت۔ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے، اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ آج دنیا کیوں مر رہی ہے؟ آج دنیا کیوں بحرانوں میں سے گزر رہی ہے؟ آج دنیا کے حالات کیوں بگڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آج کی دنیا یسوع کو نہیں جانتی، میرے اور آپ کے یسوع کو نہیں جانتی، اور دنیا تو دور کی بات، میں اور آپ یسوع کو نہیں جانتے۔ خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی الوہیت کو جانیں کہ خدا کیا ہے، وہ کیا کچھ میرے اور آپ کے لیے کر سکتا ہے۔ ہم پیر و فقیر و مزاروں سے اپنی نگاہیں ہٹا کے اپنے زندہ یسوع پر لگائیں، وہ میرے اور آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ نمبر 1 میں نے بتایا کہ ہم نے اس کی الوہیت پر ایمان لانا ہے۔ الوہیت یا الہی ذات وہ ہوتی ہے کہ جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہمیں نہیں پتا کہ سڑک پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن خدا سب کچھ جانتا ہے۔ خدا کے علم میں سب کچھ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جو کچھ خدا ہے، یعنی خدا پہ دنیا ساری ایمان رکھتی ہے، اپنے اور غیر سب ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا ہونے کے ناطے وہ عالم الغیب ہے، اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ حاضر ہے خدا، اومنیسنٹ ہے، نالج ہے اس کے پاس، ہر بات کا نالج ہے۔ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ سب کچھ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ تو یہ تو خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اگر یسوع بھی سب کچھ جو خدا جانتا ہے اور یسوع بھی وہ جانتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ خدا ہے وہ یسوع ہے۔ تو لہذا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کیا ہے؟ سب کچھ جانتا ہے۔ خدا نے سب چیزیں تخلیق کی۔ پہلا باب پیدائش کا کہ خدا نے سب کچھ تخلیق کیا، 6 دن کی ساری تخلیق۔ اور اگر ہمیں یہ بھی پتا چل جائے کہ کیا خداوند یسوع مسیح نے بھی کچھ تخلیق کیا، تو جو خدا ان دونوں میں بتا رہا ہوں کہ خدا میں اور خداوند یسوع مسیح میں ایک ہی بات ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر خدا تخلیق کر رہا ہے تو بیٹا بھی تخلیق کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسیح یسوع اپنے اندر الہی ذات رکھتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کریں، زبور 100 اور 3 آیت لکھا ہے کہ خدا نے ہم سب کو بنایا خدا، اور آگے مسیح نے 2 حوالے میں نے بتایا، پیدائش پہلا باب اس کا جو ہے پورا پہلا باب ہے، اور دوسرا حوالہ میں نے بتایا زبور 100 اس کی 3 آیت ہے کہ خدا نے سب چیزیں بنائیں۔ اب ہم مسیح یسوع کی طرف آتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی سب چیزوں کو جو ہے وہ بنایا۔ اگر ہم دیکھیں یونا کی انجیل پہلا باب اس کی 2 آیت، کلسیوں پہلا باب اس کی 16 آیت۔ حوالے تو بہت ہیں، لیکن میں اس کو ایک حوالہ یا 2 حوالے صرف دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو لکھا ہے کہ یونا کی انجیل میں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ساری چیزیں یسوع مسیح نے بنائیں، اور کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں بنائی گئی۔ جو کچھ بنایا گیا وہ سب خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق بنایا گیا اور اس کے وسیلہ سے بنایا گیا۔ کلسیوں کا جو حوالہ میں نے دیا اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے سارے عالم جو ہیں اس نے تخلیق کیے، ساری چیزوں کو اس نے بنایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا
ہر جگہ پر موجود ہے۔ یرمیہ 23:24، یرمیہ 23:24، خدا ہر جگہ موجود ہے، اومنی پریزنٹ۔ اور سر میں ایک حوالہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، اور خداوند یسوع مسیح بھی ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی حوالہ یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اگر کسی کو یاد ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی ہر جگہ، اگر خدا ہر جگہ موجود ہے تو یسوع مسیح بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ متی 18 باب اس کی 20 آیت کیا لکھا ہے؟ جہاں بھی، جہاں 2 یا 3 کیا ہوں گے میرے نام سے جمع ہوں گے، میں ان کے بیچ میں موجود ہوں۔ What does it mean? Omni present, everywhere۔ اگر اس وقت امریکہ میں عبادت ہو رہی ہے، انگلینڈ میں عبادت ہو رہی ہے، پاکستان میں عبادت ہو رہی ہے، تو خدا ہر جگہ موجود ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، اور یسوع مسیح کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ خدا نے سب کچھ بنایا، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی سب کچھ بنایا۔ خدا نے تخلیق کیا، بیٹے نے تخلیق کیا، تو جو کچھ خدا ہے وہی کچھ کیا ہے؟ وہ بیٹا ہے۔ اور خدا سب کچھ جانتا ہے، خدا سب کچھ جانتا ہے۔ یسایہ 40 باب اس کی 27 ہے۔ خدا سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے مسیح یسوع سے بھی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ حوالہ نوٹ کریں، مرکز 2 باب 5 سے لے کے 10 آیت تک۔ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مفلوج کو لے کر آئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس مفلوج سے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ کیا ہوئے؟ معاف ہوئے۔ اور فقی فریسی کیا کر رہے تھے؟ وہ دل میں سوچ رہے تھے، Who is he? They were thinking in their mind, Who is he? یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ سوچ کون رہی ہے؟ فقی فریسی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور معلوم کس نے کیا؟ یار آپ لوگ تو سارے ایسے بیٹھے ہیں۔ یسوع نے، زور سے بولیں، وہ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ گناہ کون معاف کرتا ہے، اور یسوع بیٹھے ہوئے وہ سوچ رہا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ یسوع کے علم الغیب میں یہ بات آئی، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ Nothing is hidden from Jesus۔ ہم ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے کچھ چھپا سکتے ہیں، لیکن خدا کے سامنے، یسوع مسیح کے سامنے ہم کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہیں۔ اور لکھا ہے خدا نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہا کہ کیا یہ آسان ہے کہ گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا؟ کون سا مشکل کام ہے؟ تو لہذا گناہ صرف ایک ہی ذات معاف کر سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ خدا کے علاوہ کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا۔ یہودی یہ ایمان رکھتے تھے کہ صرف خدا گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ یہ ایمان نہیں رکھتے کہ یسوع بھی گناہ معاف کر سکتے، کیونکہ وہ اس کی الوہیت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کی خدا کی ذات پہ جو ہے وہ خدائی ذات پہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور خداوند نے اس کے گناہ کو معاف کر کے دنیا کو بتایا کہ میں کیا ہوں؟ خدا ہوں، میں دنیا پہ گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، جاہو برے کی۔ یسوع میرے اور آپ کے گناہ معاف کرتا ہے۔ جب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو خدا ہمیں نیا مخلوق بنا دیتا ہے، ہماری کیمسٹری بدل جاتی ہے، ہماری سوچیں بدل جاتی ہیں، ہمارا ذہن بدل جاتا ہے، ہمارا پہناوا بدل جاتا ہے، ہم یسوع کے لیے سوچتے ہیں۔ خدا سب کچھ جانتا ہے، اور بیٹا بھی سب کچھ جانتا ہے۔ اور بہت سارے حوالے ہیں، میں صرف ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ اور چوتھا پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں، کلام یہ کہتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا خدا کے سامنے جھکے گا۔ میں یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، ازایہ 45، یسایہ 45 باب اس کی 23 ہے۔
بلکہ 22 سے میں پڑھ رہا ہوں، اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور کیا کرو؟ نجات پاؤ۔ متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، اور وہ ٹلے گا نہیں۔ یعنی جو کچھ خدا کہتا ہے، جو کچھ خدا کے منہ سے نکلا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹلے گا نہیں، وہ ہو کر رہے گا۔ شاید ہم جو کچھ بولیں تو وہ ہم پورا کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ ٹلے گا نہیں، وہ ہو کر رہے گا۔ کیا ہے آگے جی؟ ہر ایک گھٹنا میرے سامنے جھکے گا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہر ایک گھٹنا میرے سامنے جھکے گا۔ ہر ایک گھٹنے سے مراد کیا ہے؟ سوچیں ذرا دل میں۔ ہر ایک گھٹنا یعنی اس دنیا میں جتنی اقوام رہتی ہیں، جتنی نسل کے لوگ رہتے ہیں، رنگ نسل قبیلے کے لوگ رہتے ہیں، خداوند خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک گھٹنا، کیا وہ ہر ایک گھٹنا جو وہ میرے سامنے جھکے گا، اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔ یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اب یسوع کیا کہہ رہا بھئی؟ آئیے ہم دیکھیں فلپیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت۔ فلپیوں 2 باب مل گیا سب کو؟ فلپیوں 2 باب 9 آیت۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہیے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔ کس کے نام پر؟ کس کے نام پر؟ کس کے نام پر؟ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کی توجہ چاہیے مجھے۔ ہم نے یسایہ 45 باب میں یہ پڑھا کہ ہر ایک گھٹنا کس کے سامنے جھکے گا؟ خدا کے سامنے جھکے گا۔ اور نیا عہد نامہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ہر ایک گھٹنا کس کے سامنے جھکے گا؟ یسوع کے سامنے جھکے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ خدا ہے وہی کچھ کیا ہے؟ یسوع ہے۔ میں وہ اس کی الوہیت کو بیان کر رہا ہوں کہ جو زبان یہ اقرار کرے گی کہ یسوع کیا ہے؟ خداوند ہے۔ یسوع کیا ہے؟ خدا ہے۔ 2 شکیں ہیں سالویشن کی۔ پہلی شک کیا ہے کہ میں نے اور آپ نے، اس دنیا نے، جتنی قومیں اس دنیا میں بستی ہیں، پہلا کام یہ ہے کہ دنیا اس کی الوہیت پر ایمان لائے۔ دنیا میں کہا جاتا ہے 1,24,000 پیغمبر آئے۔ پیغمبر تو ہو سکتے ہیں، رسول تو ہو سکتے ہیں، نبی تو ہو سکتے ہیں، لیکن کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں راہ، حق اور کیا ہوں؟ زندگی ہوں۔ Who said؟ کس نے کہا؟ یسوع نے کہا
میں راہ، حق اور کیا ہوں؟ زندگی ہوں۔ یسوع دنیا سے واشکاس الفاظ میں کہہ رہا ہے، اے دنیا کے لوگوں کان کھول کے سنو، میں راہ ہوں، میں حق ہوں، میں زندگی ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوگا۔ او ہاللویہ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللویہ۔ Where we are. یہ سال ختم ہونے والا ہے، ہم نے کتنے لوگوں کو انجیل کی خوشخبری سنائی ہے کہ لوگ نجات پائیں۔ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا۔ اب میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، ایک خاص بات ہمارے کانوں میں یہ سننے کو آتا ہے، سرورے دو جہاں، ٹھیک ہے، سرورے دو جہاں، لیکن یہاں پر تو آپ کا اور میرا یسوع جو ہے وہ کیا ہے؟ مالک تین جہانوں کا۔ دنیا دو جہانوں کا کہتی ہیں کہ ہمارا جو نبی ہے وہ دو جہانوں کا مالک ہے، لیکن میرا اور آپ کا یسوع تین جہانوں کا مالک ہے۔ نمبر 1 آسمان، نمبر 2 زمین، اور نمبر 3 زمین کے نیچے۔ یہ تین جہان ہیں۔ ہاللویہ، پریز گاڈ، زوردار تالیہ خدا کے جلال کے لیے، ہاللویہ۔ ہمارا خدا تین جہانوں پہ حکومت کرنے والا خدا ہے۔ تو میں نے پہلا سٹیپ جو ہے مسیح کی الوہیت کو ثابت کر رہا ہوں کہ ہم نے اس خدا پر ایمان لانا ہے، اور نجات کے لیے 2 شکے لازمی ہیں، نجات کے لیے 2 پوائنٹ لازمی ہے۔ پہلا پوائنٹ میں ابھی تک کلیئر کر رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اور دنیا کو خداوند یسوع مسیح اس کی الوہیت پر ایمان لانا ہے، اور یہ اس کا تعلق اقرار کے ساتھ ہے۔ ہم زبان سے اقرار کریں کہ یسوع کیا ہے؟ خداوند ہے۔ یسوع کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور دوسری شک کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ کہ اپنے دل سے ایمان لانا ہے۔ ایمان کیا لانا؟ ابھی آپ لوگوں نے سنا، میں نے پہلے بتایا کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، وہ مردوں میں سے زندہ ہوا۔ آج بے شمار لوگ خداوند کی ریزریکشن پر ایمان نہیں رکھتے۔ کوئی رکھے یا نہ رکھے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تو آج جہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں، جس جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، آپ بتائیں لوگوں کو کہ نجات کے لیے 2 سٹیپ ہوا کرتے ہیں۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ بتایا ہے، اور آگے میں بڑھتا ہوں اور آخری آیت پہ تھوڑا وقت لوں گا میں۔ 13ویں آیت، میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنی بائبل ضرور ساتھ لایا کریں، کیونکہ جو کوئی whatsoever، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا، کیا لکھا ہے؟ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا کرے گا بھائی؟ نجات پائے گا۔ جو کوئی خداوند کا نام لے گا۔ تو پہلے میں نے طے کر لیا کہ ایمان لانے کے لیے ہم نے اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے، اور دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ دل سے ایمان لانا ہے۔ تو یہ 2 باتیں ہیں، جب یہ 2 باتوں پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں کہ یسوع صرف یسوع نہیں ہے، یسوع صرف انسان نہیں ہے، یسوع کیا ہے؟ خدا بھی ہے۔ ہاللویہ، وہ خدا ہے، میرا اور آپ کا خدا ہے۔ یہ ہے ایمان، کہ ہم نے اس کی الوہیت پر ایمان لانا ہے، اس کے خداوند ہونے پر ایمان لانا ہے، اس کی خدائی ذات پر ایمان لانا ہے، اور پھر ایمان لانا ہے کہ وہ قبر میں نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے۔
تو جب ہم یہ ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سالویشن حاصل کرتے ہیں، ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ بائبل یہ بتاتی ہے جہاں کہیں کسی نے یسوع کو خداوند ہو کر پکارا، جس شہر میں، جس محلے میں، جس بڑے اعظم میں، جس کنٹری میں، جس کسی نے یسوع کو خداوند ہو کر پکارا، اس کی کیمسٹری بدل گئی، اس کو نجات مل گئی۔ ہیلیلویا، خداوند کا شکر۔ میں صرف 2 حوالے اختصار کے ساتھ بتاؤں گا۔ گاسپل آف جان چیپٹر 9 سٹارٹنگ فرام ورس 35 to 38، یونا کی انجیل 9 باب 35 سے لے کے 38 آیت تک۔ یہاں ایک جنم کے اندھے کا واقعہ ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ وہ کس سے باتیں کر رہا ہے، اور خداوند نے اسے کہا کہ کیا تو خداوند پر ایمان لاتا ہے؟ یونا کی انجیل اس کا 9واں باب۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ کس نے؟ کس کو؟ جس کی آنکھیں کھلی تھی، جنم کے اندھے کو۔ جب اس سے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ یسوع کہہ رہا ہے اس جنم کے اندھے کو۔ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند وہ کون ہے؟ اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے تو اسے دیکھا ہے، جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ جب اس اندھے نے خداوند پر ایمان لایا، he received salvation۔ اور کیسے ثابت ہوتا؟ جھک کر اس نے سجدہ کیا، اور سجدہ صرف خدا کی ذات کو واجب ہے، انسانوں کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدہ صرف اسی کو کیا جاتا ہے جو الہی ذات ہو۔ تو اس نے اسے خداوند قبول کیا، اس نے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، اور اس کو نجات مل گئی، اس کے گناہ ختم ہو گئے، اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ ایک حوالہ صرف اور میں پڑھوں گا، یونا اعمال 9 باب۔ اعمال 9 باب میں میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ بات سن لیں۔ اور سول جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہنوں کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس تاریخ پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا، اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اور یہ آواز سنی، اے سول، اے سول، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ یہ اس کا عبرانی نام تھا۔ اس نے کہا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ اس شہر میں جا، جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ اس نے پوچھا، آئے خداوند؟ اس نے اسے خداوند ہو کر نام لے کر خداوند کہہ کے پکارا، اور وہ پالوس، جتنے بھی دہشت گرد ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں عورتوں کے لیے کچھ نہ پھر بھی نرم گوشہ ہوتا ہے، لیکن اب اگر آپ غور کریں اس دہشت گرد پر، سول جو ہے وہ پہلے یہ کیا دہشت گردی ہے نا، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ آدمیوں کو، خواہ مرد خواہ عورت، ان سب کو کیا کرتا تھا؟ باندھتا۔ تو اس کے دل میں عورتوں کے لیے بھی کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔
اور ان کو قتل کرتا ہے، مارتا ہے. اور جب اس کا ظلم، خدا ایک وقت تک ظلم کو برداشت کرتا ہے. سب بہن بھائی جہاں جہاں میری آواز کو سن رہے ہیں، میں نے کیا کہا کہ خدا ایک وقت تک برداشت کرتا ہے. اور جب خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو خدا نے مداخلت کی. خدا نے کہا اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ سول کن کو ستا رہا تھا؟ کن کو ستا رہا تھا بھائی؟ کلیسیا کو. اور خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے کہ تو مجھے ستا رہا ہے. سول خداوند کو ڈائریکٹ نہیں ستا رہا بلکہ اس کی دلہن کو ستا رہا ہے، اس کی کلیسیا کو ستا رہا ہے. اور میں اور آپ جو ہیں، جب خداوند یہ کہہ رہا ہے تو خدا حق بجانے میں ہے جو کچھ اس نے پہلے کہا ہے. کلیسیا جو ہے مل ملا کے خدا کا کیا بنتی ہے؟ ایک بدن بنتی ہے، اور جس کا سر کیا ہے؟ خداوند خدا ہے. کلیسیا یہ مل کے افسیوں 4 باب، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے. اور پالوس رسول کہتا ہے کہ یسوع مسیح جو کلیسیا کا کیا ہے؟ سر ہے. تو جب ہمارے بدن میں درد ہوتی ہے تو لازمی بات کیسے پتہ چلتا ہے درد ہوتی ہے؟ دماغ سے ہی آرڈر آتا ہے. جب آپ کے جسم میں کوئی چلتے ہوئے کانٹا چبھتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کانٹا چبھا ہے؟ کیونکہ آپ کے سینسری امپلسز برین کو آرڈر لے کے گئے، برین نے وہاں سے آرڈر بھیجا کہ کوئی چیز آپ کے پاؤں میں لگ رہی ہے. یہ آرڈر کیسے پتہ چلا؟ دماغ سے ملا نا. تو جب کلیسیا ستائی جا رہی ہے تو یہ امپلسز اور یہ پرسیپشن جو ہیں، یہ سینسری جو ہے امپلسز جو ہے خدا کو کتنے سالوں سے مل رہی ہیں کہ اس کا بدن ستایا جا رہا ہے. اور خدا نے مداخلت کی. اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اگر تو میرے بدن کو ستا رہا ہے تو مجھے ستا رہا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ خداوند کے قدموں میں مردہ سا ہو کر گر گیا. اس جلال کو برداشت نہ کر سکا، اس نور کو برداشت نہ کر سکا. مسیحوں کو ستانے کے لیے جا رہا ہے. کاہنوں سے لیٹر بھی لیے اس نے کہ لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو، مسیحوں کو دمشق میں جا کر ستائے. جب اس کا یروشلم میں مسیحوں کو ستانے سے دل بھر گیا تو اب وہ اپنے دل کی آگ کو بجھانے کے لیے دمشق میں جاتا ہے کہ وہاں جا کے پتہ کرے کہ کون کون مسیحی کیا کیا کر رہا ہے، ان کو بھی اس طرح سے گھسیٹ کے یروشلم میں لے کر آئے. لیکن بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اس نور کے اندر خدا خود موجود ہے. خدا خود اس پر ظاہر ہوا ہے. نامہ باب اس کی 17ویں آیت میں آپ گھر جا کے پڑھیں، نوٹ کریں کہ اس نور کے اندر خدا خود موجود تھا. اور خداوند نے کہا کہ اٹھ، تو دمشق کو جا، اور جو کچھ تجھے کرنا ہوگا تجھے بتا دیا جائے گا. ہننیا کو بھی کہا کہ تو فلاں جگہ جا، آپ کی توجہ چاہیے مجھے. خداوند نے دمشق کی راہ پر جب پالوس کو اندھا کر دیا اور 3 دن تک وہ اندھا رہا، اس نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا. ان 3 دنوں میں کیا ہو رہا تھا بھائی؟ 3 دنوں کے اندر وہ دعا اور روزے میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس کا روحانی آپریشن ہو رہا تھا بڑی خاموشی کے ساتھ.
یہاں پر آپریشن ہوتا ہے تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، پہلے سے اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے تاکہ جو ہیں دہشت گرد بھاگ جائیں. یا خاموشی سے دمشق میں ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. خدا نے ان 3 دنوں میں ایک زبردست روحانی سورمے کو تیار کیا جو نئے عہد نامے کا ہیرو ہے. خدا نے کہا کہ تو جا، اور حنانیہ کو کہا کہ تو فلاں جگہ جا جو کہ کوچا گلی دمشق کا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سیدھا. اور اس کے نام کس کے گھر میں جانا ہے؟ یہودا کے گھر میں جانا ہے. What I want to say، غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہنے کو جا رہا ہوں. خداوند خدا اپنے لوگوں کو جانتا ہے کہ گزری میں کون رہ رہا ہے، ناظم آباد میں کون رہ رہا ہے، اور جو ہے ڈیفینس میں کون رہ رہا ہے، ڈیفینس ویو میں کون رہ رہا ہے، اور رام سوامی میں کون رہ رہا ہے، رانچو لینڈ میں کون رہ رہا ہے، اور کیوما آباد میں کون رہ رہا ہے. خدا کے ہتھیلی میں سارے ایڈریس لکھے ہوئے ہیں. ہیلیلویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی. کیا حوالہ ہے؟ یسایہ 49 باب 15 آیت. خدا کی ہتھیلی میں تمام ایڈریس موجود ہیں. خدا سب جانتا ہے. تو جا اس کی شہزوری کا راز کیا کر؟ معلوم کر. ابلیس بھی خدا کے لوگوں کو جانتا ہے. میں جو پوائنٹ بنا رہا ہوں، خدا اپنے لوگوں کو جانتا ہے کہ اس کے لوگ، اس کے بیٹے بیٹیاں چاہے دکھ کی حالت میں ہیں، چاہے بیماری کی حالت میں ہیں، چاہے تنگ دستی کی حالت میں ہیں، چاہے ان کے پاس وہ مشکلات سے وہ گزارا کر رہے ہیں لیکن ایماندار ہیں. خدا ان کو جانتا ہے. پالوس کہتا ہے وہ اپنوں کو جانتا ہے کہ وہ کہاں کہاں رہتے ہیں، اور ان کی سب نیڈ کو بھی جانتا ہے. اور ابلیس بھی سب جانتا ہے کیونکہ وہ گرا ہوا فرشتہ ہے. خدا نے اس سے کوئی اس کے جتنے بھی اس کے پاس جو اسپرچول جو ہے بلیسنگ تھی، خدا نے کوئی واپس نہیں لی. تو جا کر اس کی شہزوری کا کیا کر؟ راز معلوم کر. ابلیس جانتا ہے کہ کہاں کا روحانی سور میں رہتے ہیں. ابلیس یہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں اس کے خدا کے روحانی سور میں بیٹے بیٹیاں رہتے ہیں. ابلیس کے پاس بھی ایک لسٹ ہے، اور وہ عام آدمیوں کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جو روحانی سور میں ہیں، جو روحانی سور میں ہیں، ان سے وہ ڈرتا ہے. اور ابلیس نے بھی ایک لسٹ تیار کر رکھی ہے. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کر ابلیس کو کیا کر دیا ہے؟ مفلوج کر دیا ہے. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس لفظ پر شیئر کروں، پھر کبھی ہم شیئر کریں گے. مفلوج کر دیا ہے. اب کیا ہے؟ وہ دھوکے باز ہے. وہ جانتا ہے کہ کس طرح ابلیس شیر ببر کی طرح، غور کریے ورڈنگ پر، ابلیس شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے. What does it mean؟ کہ وہ ایکچولی شیر ببر ہے نہیں ہے. ایکچولی وہ شیر ببر ہے نہیں، شیر ببر کی مانند بن رہا ہے. اور شیر ببر کون ہے بھائی؟ شیر کون ہے؟ مکاشفہ 5:5 آیت. یہودا کی نسل کا شیر ببر. ہاللیلویہ، پریز گاڈ، زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. وہ شیر ببر کی طرح بنتا ہے. اور کلام کہتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو. ابلیس کو موقع نہ دو، چانس نہ دو. ہم ابلیس کو چانس دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتا. وہ جانتا کہ کس کس کی کیا کیا کمزوریاں ہیں. ان کمزوریوں میں ابلیس آ کے ہمیں آزماتا ہے اور ہم گر جاتے ہیں اور نجات سے دور ہو جاتے ہیں. بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے.
پس توبہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے چراغ دان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ ہم اگر کسی وقت سرگرم تھے، اگر ہم ٹھنڈے پڑ گئے ہیں تو ہم پھر سے سرگرم ہو جائیں۔ صرف میں نے آج 2 باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ وہ لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند مان لیا تو وہ کیا پا گئے؟ نجات پا گئے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سادھو سندر سے سوامی کا نام سنا ہے بھئی؟ کتنے لوگ ہیں؟ کچھ لوگ ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے بڑا مذہبی تھا، اس کا گھرانہ مذہبی تھا، اور گردوارے جانا اور اپنے گرنتھ اور ان ساری باتوں کو سیکھنا، بڑا سرگرم تھا اپنے مذہب میں۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا، اس نے دیکھا کہ اس کتاب کو پڑھنے سے، گرنتھ کو پڑھنے سے اسے سکون نہیں مل رہا، اسے نجات نہیں مل رہی، اس کے دل میں کوئی شانتی نہیں ہے۔ پھر اس نے اور مذاہب کی سٹڈی کرنا شروع کی اور مذاہب کی کتابیں پڑھی، لیکن اسے کوئی سکون نہیں ملا۔ اور ایک دن جب وہ اپنے کمرے میں تھا، اس نے فیصلہ کیا، وہ گاڑی جو لدھیانہ سے آ رہی ہے صبح 4 بجے، اس نے کہا کہ اگر آسمان اور زمین کے تلے کوئی خدا ہے، آسمان زمین یا زمین کے نیچے کوئی خدا ہے، کوئی خداوند ہے، اگر 4 بجے سے پہلے اپنے آپ کو اس نے مجھ پر ظاہر نہ کیا تو میں اس گاڑی کے نیچے آ کے خودکشی کر لوں گا۔ You know what happened؟ اگر آپ لوگوں نے اس کی کتاب کو پڑھا ہے، جب اس نے خداوند کا نام لیا تو خداوند نے اپنا دیدار الہی اس کو دیدار الہی عطا کیا، اور خداوند خدا کو اس نے قبول کر لیا۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس نے سادھو سندر سوامی کو دیکھ لیا، اس نے یسوع کو دیکھ لیا۔ اس کی کتابیں پڑھے تو کرنٹ لگتا ہے۔ ایک اور مثال کہہ کے میں کلام کو بند کروں گا۔ کرتار سنگھ کا آپ سب نے نام سنا ہے، اور بہت سارے حوالے ہیں۔ یہ کرتار سنگھ کی بات میں نے بتائی، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اور لوگوں کا جو ہے ان کا جو بدھ مت کا جو وہ ہے ڈاکٹر ینگے چو، اس کے بارے میں اگر آپ نے سنا ہے، ہی واز سفرنگ فرام ٹی بی، 3rd سٹیج پہ تھا اور خون کی الٹیاں کرتا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ یو ہیو اونلی 6 منتھ، جو کچھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اس نے اپنے اس ڈیٹ کو جو ڈاکٹر نے اس کو دی، اپنے کیلنڈر پہ لکھ لیا کہ 6 مہینے کے بعد میری ڈیتھ ہو جائے گی، اور ہر روز وہ بدھ بخشو سے دعا کرتا رہا، اپنے خدا سے جو ان کا خدا تھا، اپنے بدھ سے دعا کرتا رہا، بدھ بخشو سے دعا کرتا رہا، لیکن بدھ بخشو نے جو ہے کوئی اس کی نہیں سنی۔ اور بیچ میں ایک نوجوان بیٹی کالج کی، اسے کیسے معلوم ہوا؟ وہ ڈاکٹر ینگے چو کے پاس گئی، جو کہ اس وقت کرسچن نہیں تھا، اور جا کے 2-3 دن تک انجیل کی منادی کرتی رہی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بال ہو کے جھک جاتی اور آنسوؤں کے ساتھ اس کے لیے ڈاکٹر ینگے چو کے لیے دعا کرتی۔ ڈاکٹر ینگے چو نے کہا کہ نوجوان لڑکی، تیرے گرم گرم آنسوؤں کا میری ذات پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، میں تبدیل ہونے والا نہیں ہوں۔ جاتے جاتے وہ کلام مقدس کو ینگے چو کو دے گئی، وہ پڑھتا رہا، اور ایک دن جب دیکھا کہ اس نے مرنے کے دن قریب آ گئے ہیں، تو وہ بھی ایک نامعلوم خدا سے دعا کرنے لگا، جس کا ذکر امال 17 باب میں اتھینے میں جب جاتا ہے،
پالوس رسول، تو ایک قربان گاہ کے اوپر لکھا تھا نامعلوم خدا، تو کہتا جس کو تم نامعلوم خدا کہہ کے پکار رہے ہو میں اسی کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور ڈاکٹر ینگچو نے پکارنا شروع کیا کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ اپنا دیدار مجھے عطا کرے، اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کر دیا۔ اور آج دنیا میں سب سے بڑا خدا کا خادم ہے، سب سے بڑی کلیسیا اس کی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ خدا کی ذات پر ایمان لایا، اس نے یہ اس بات سے آگے بڑھا کہ وہ صرف یسوع نہیں ہے، وہ صرف انسان نہیں ہے، وہ خدا ہے۔ وہ اس بات پہ ایمان لایا کہ وہ اس خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اور اس بات کے لیے وہ ایمان لایا کہ وہ خدا ہے۔ جب اس نے اس کو خدا تسلیم کر لیا اور خداوند خدا نے اپنی قدرت کو اس پر آشکارا کیا، خدا کا الہام، خدا کی قدرت اور خدا کی قوت اس کے بند گودے نس میں سے گزر گئی، اس کا آپریشن ہو گیا، خدا نے اسے تبدیل کر دیا۔ ہالیلویا، پریز گاڈ، جہو پرے کی ہالیلویا۔ اگر تو اپنی زبان سے خداوند یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، تو تو نجات پائے گا۔ تھوڑے کو زیادہ سمجھے، ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ This is your time. This is very precious time.